आज 27 शबान आखिरी पीर का दिन। ये कोई आम दिन नहीं है। आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लो। रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले आपकी हर वो हाजत जिसके लिए आप रातों को जागते हैं, जिसके लिए दिल बेचैन रहता है, रब के हुक्म से पूरी हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं आता, पूरा साल गुजर जाता है, फिर जाकर ऐसा दिन नसीब होता है। इसलिए देर ना करें, गफलत ना करें, अभी पढ़ लें, क्योंकि बाज़-औक़ात एक लम्हे की तवज्जो तकदीर का रुख मोड़ देती है। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 शबान आखिरी पीर का दिन। ये वो दिन है जब रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं और बंदा अगर सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलट आए तो तकदीर के अंधेरे रास्तों में भी रोशनी उतर आती है। शबान का महीना वैसे ही असमत और बरकत वाला महीना है। इसी महीने के बारे में आता है कि ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। जैसा कि आपने फरमाया कि शबान वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। सोचिए, जब अमाल पेश होने का महीना हो, जब रहमतों की बारिश हो रही हो, जब मगफरत के फ़ैसले लिखे जा रहे हों, ऐसे में अगर कोई बंदा 27 शबान आखिरी पीर के दिन अपने रब के सामने झुक जाए, आंखों में नदामत के आंसू ले आए, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर ले, तो क्या रब करीम उसे खाली लुटा देगा? हरगिज़ नहीं। और फिर पीर का दिन ये भी कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। यही वो दिन है जिस दिन आप पर पहली वही नाजिल हुई, यानी पीर का दिन रहमत के नज़ूल का दिन है, हदायत के आगाज़ का दिन है, नूर के उतरने का दिन है। अगर शबान की बरकतें, पीर की फजीलत एक साथ जमा हो जाएं तो समझ ले ये ऐसा सुनहरा मौका है जो बार बार नहीं आता। आज 27 शबान आखिरी पीर आपको पुकार रहा है, ए बंदे, अभी भी वक्त है। रमज़ान आने से पहले पहले अपने दामन को साफ कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले, क्योंकि शबान दरअसल रमज़ान का दरवाज़ा है। जो शबान में संभल गया वो रमज़ान में संवर गया, जो शबान में जाग गया वो रमज़ान में पा गया। आप अगर आज के दिन सच्चे दिल से तौबा कर लें, 2 रकत नफिल पढ़ लें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने रिज़्क़ में बरकत मांगें, अपनी औलाद की इस्लाह मांगें, अपने घर से बेसुकूनी के खात्मे की दुआ करें, तो यकीन जानिए जब अमाल उठाए जाएंगे तो आपका नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकता है जिनके बारे में फरिश्ते गवाही दें कि या अल्लाह, ये बंदा आज टूट कर आया था, ये बंदा आज रो कर आया था, ये बंदा आज सच्ची नीयत से आया था। और याद रखिए, शबान गफलत का महीना नहीं बल्कि तैयारी का महीना है। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, मगर दाना वो है जो रमज़ान से पहले अपने दिल की ज़मीन को नरम कर ले। जब रमज़ान की बारिश बरसे तो उसके दिल में ईमान के फूल खिल उठें। आज 27 शबान आखिरी पीर के दिन अपने रब से थोड़ा मत मांगें, वो मांगें जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आपकी हर नामुमकिन हाजत उस रब के लिए कुछ भी नहीं जिसने आसमानों को बगैर सतून के खड़ा किया, जिसने ज़मीन को बिछाया, जो दिलों के हाल जानता है, जो आंसुओं की कीमत जानता है। अगर आज आपने सच्ची नीयत से दुआ कर ली तो हो सकता है यही दिन आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हो सकता है आज के आंसू कल की खुशियों का सबब बन जाएं। हो सकता है आज की तौबा कल की कामयाबी का दरवाज़ा खोल दें। इसलिए देर ना करें, गफलत ना करें। ये आखिरी पीर आपको दोबारा नसीब हो या ना हो, शबान का ये मुबारक महीना दोबारा मिले या ना मिले, अभी उठें, वज़ू करें, 2 लम्हे अपने रब के हजूर झुक जाएं, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, पूरे यकीन के साथ मांगे, क्योंकि जब बंदा सच्चाई से मांगता है तो रब अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, सऊदी अरब में हो, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान या किसी भी मुल्क में रहते हों, जब आपके मुल्क में 27 शबान आखिरी पीर का दिन आ जाए तो बावजू होकर मुसल्ले पर अदब आजी के साथ बैठ जाएं, पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें, फिर अल्लाह करीम के हजूर हाथ उठाकर दुआ मांगे, इसरार के साथ टूट कर मांगे, क्योंकि वो रब इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है, इतना रज़ाक है कि जब अता फरमाने पर आता है,
نہ چہرے دیکھتا ہے نہ ماضی کے گناہ، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے دوران جو کچھ مانگتے جائیں گے رب آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی قید نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ آج 23 شعبان آخری پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے جب آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان بار درود پاک پڑھتے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کی خواہش الگ ہے، ہر آنکھ کا خواب مختلف ہے۔ کیوں کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے تو وہ مانگ لے، کسی کو شادی، اولاد، عزت، سکون، کاروبار میں برکت یا قرض سے نجات درکار ہے تو وہ سب کچھ اپنے رب سے مانگ لے۔ مگر یاد رکھیے آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت کے حل کے لیے، فلاں پریشانی کے نجات کے حل کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے تمام مقاصد کی نیت کر لیں پہلے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کریں۔ یاد رکھیے تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اکابرین، اولیاء اور صوفے کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، تو آج وہ راز سن لیجئے کہ اولیاء کرام کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی۔ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا، اور رب کو راضی کرنے کا دروازہ سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں اثر نہیں دکھاتی۔ اس لیے بزرگان دین پہلے توبہ کرتے تھے، پھر وظیفہ شروع کرتے تھے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچی توبہ کریں۔ یہ کلمہ بندے کو اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور رب کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ دل میں ندامت ہو، آنکھ میں نمی ہو، زبان پر عاجزی ہو، پھر اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ جیسے ہی دل گواہی دے کہ توبہ سچی ہو گئی ہے، فوراً دوسرے نمبر پر آپ نے ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
ایسی صورت جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے دل کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص توحید سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے کرتا ہے، رب اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم سورہ سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ الفاظ جب بندہ دہراتا ہے تو گویا اپنے دل کو ہر سہارے سے ہٹا کر صرف ایک رب کے سہارے پر لے آتا ہے۔ اب سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف 27 مرتبہ پڑھ لیں۔ مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھتے وقت اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھیے گا۔ اگر کوئی بھی اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے، اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے تو رب سے مانگے، گھریلو پریشانیاں ہیں تو ان کے حل کی نیت کریں، مگر یاد رکھیے اپنے اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا آپ کے وسائل کا نہیں اپنی قدرت کا حساب رکھتا ہے۔ آج 27 شعبان آخری پیر کے دن آپ نے 27 بار سورہ اخلاص یقین اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہی کافی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک نہایت بابرکت اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایسا نام کہ جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ جس نے پڑھا، اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی فرمائی، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور کی، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو یعنی وسعت عطا فرمانے والا، کشادگی دینے والا، تنگی کو فراخی میں بدلنے والا۔ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں کشادگی عطا فرما، میرے حالات میں آسانی عطا فرما، میرے بند راستے کھول دے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو پا رہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ نام ان سب گروہوں کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بلکہ وہ مصیبتیں بھی جو ابھی راستے میں ہیں اور جن کا آپ کو علم تک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹل سکتی ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ یا باسطو 1 بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے پہلے نمبر پہ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، تیسرے نمبر پر یا باسطو، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک۔ یہ ترتیب، یہ تعداد اور یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا وظیفہ بھی گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں۔ جب دل گواہی دے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی تو پھر مانگیے، ضد کے ساتھ مانگیے، آنسوؤں کے ساتھ مانگیے، سسکیاں لے کر مانگیے، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 27 شعبان آخری پیر کا یہ خاص وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ اور مشرف عمل ہے۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اسے ناکام نہیں لوٹایا۔ آپ بھی پڑھ کر مانگیے، اللہ بہتر نہیں بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔